अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से डॉक्टर अज़ीज़ हसन आपसे मुखातिब है। आज मुझे जिस किताब के हवाले से गुफ्तगू करनी है वो है उसूल नात गोई। इसके मुसन्निफ़ हैं हलीम हाज़िक़। उसूल नात गोई ये किताब 2009 में पहली बार शाया हुई थी और इसकी दूसरी इशात 2016 में हुई। इस इशात के नाशिर हैं नात रिसर्च सेंटर कराची, यानी हम लोग, और इसका एहतमाम खुसूसी तौर से किया फ़िरोज़ अहमद सैफ़ी साहब ने, जो निगरां हैं नात रिसर्च सेंटर USA के। 2009 में इन्होंने ये किताब लिखी थी और पहला इसका एडिशन आया था। हलीम हाज़िक़ साहब का असल नाम है मोहम्मद असग़र और हलीम हाज़िक़ उनका क़लमी नाम है। ये 1966 में पैदा हुए फ़ील खाना हौड़ा, मगरबी बंगाल में। इनकी तसानीफ़ जो हैं वो मरकज़ नूर, फ़ुरूग़ तजल्ली, अनमोल नातें, ज़िंदा बदोश, मतलअ अनवार, लौह अफ़कार, आगही गर नहीं, अरमग़ान हबीब, उसूल नात गोई, मुईनुद्दीन माजिद। ये 10 किताबों की तहरीर इस वक्त मेरे सामने है। और जो उस वक्त जब ये शाया हुई थी किताब, तो जो मुंतज़िर इशात किताबें थीं उसमें थी आज़िक़ अंसारी, फ़न और शख्सियत और क़यामत सुग़रा। ये इनकी किताबें। इन्होंने पहली इशात में ये लिखा कि एक मुद्दत से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि एक किताब फ़न नात गोई पर तरतीब दी जाए जिसमें नातिया शायरी के शरई आदाब व अहकाम के साथ इस नाजुक फ़न की फ़िक्री व फ़नी मुश्किलात और ज़ुबान व बयान की नज़ाकतों को आम फहम अंदाज में पेश किया जाए। लेकिन ये मरहला इस कदर दुश्वार था कि एक तवील मुद्दत तक बस सोचता ही रहा। फिर चंद बुज़ुर्गों और अहबाब की हिम्मत अफ़ज़ाइयों ने क़ुव्वत बख्शी और ये काम अपनी बिसात के एतबार से किसी हद तक करने में कामयाब हुआ। मेरे दिल में इस काम की तहरीक इसलिए पैदा हुई कि आज हमारे शुअरा रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करते वक्त बेशुमार मसाइल से दो चार हो रहे हैं, जिसकी कई वजूहात हैं। ये इन्होंने 2009 में ये बात ज़ाहिर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2094 में सबी रहमानी के जहन में ये बात आई थी कि नातिया शायरी को तनकीदी कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए, क्योंकि बग़ैर परख किसी भी चीज़ को अगर आम कर दिया जाए तो उसकी कोई कदर नहीं रहती, उसूल सामने नहीं आते। हर आदमी अपनी अपनी मर्ज़ी से शायरी करता है। नातिया शायरी चूँकि दीनी हवाले से बहुत अहम काम है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मुंसलिक ये सिन्फ़ सुख़न बड़ी मुक़द्दस है, इसलिए इसमें बात करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारी वजूहात थी कि जज्बात तो थे लेकिन इल्म नहीं था। मोहब्बत के जज्बात में किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ। तो 1994 में इन्होंने ये महसूस किया और बहुत सारे लोगों से राब्ते रहे, जिसमें डॉक्टर रियाज मजीद भी थे और लोग भी थे, हफीज़ ताइब साहब भी थे मरहूम। लेकिन बाज़ लोगों ने इत्तेफाक तो किया कि नातिया शायरी को तनक़ीदी कसौटी पर परखा जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि कहीं ऐसा ना हो मसले की जंग छिड़ जाए या कोई और मामलात हो जाएं, और ये बड़ा नाजुक मसला है। खैर, बहरहाल किसी न किसी को ये काम करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबीर रहमानी ने नात रंग निकाला
اس وقت کسی وقت میں نے ایک بات کہی تھی جس میں مجاز لکھنوی کا حوالہ بھی دیا تھا کہ مجاز کے شعر یہ تھے کہ ذہن انسانی نے اب اوہام کے ظلمات میں زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں کچھ نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے، جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نعتیہ شاعری کی طرف تنقیدی نظر ڈالنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور اس میں بہت سارے معاملات تھے خوف فساد خلق کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے تھے، لیکن بہرحال کب تک خاموش رہتے؟ اس میں یہ نازک مسئلہ تھا، اس میں لوگوں نے ہمت کی، الحمدللہ اس خاکسار نے بھی تھوڑی سی ہمت کی، اور یہ ہمارا نعت رنگ ماشاءاللہ سبیر رحمان 1995 میں اپریل میں شائع کیا، اس میں تنقیدی مضامین آئے تو لوگوں کی ہمت بڑھی، ہندوستان سے بہت سارے اہل قلم اس میں پھر شامل ہوتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ اب میں مختصراً آپ کو یہ بات تو بتا دی کہ ان کے دل میں کیا بات تھی اور انہوں نے کس وجہ سے یہ کتاب لکھی۔ اس کے کنٹینٹس دیکھ لیجئے گا، اس میں 37 مضامین ہیں جو مربوط ہیں، مطلب کتابی شکل میں، یہ نہیں کہ کوئی علیحدہ، یہ اس میں مربوط انداز سے انہوں نے بات کی ہے۔ مختلف صنف نعت پہلا مضمون ہے، نعت کے موضوعات، پھر نعت کے محرکات، نعت گوئی کی موضوعاتی تفہیم اور تقسیم، نعت گوئی کے اصول، محبت رسول اور احترام رسالت، الوہیت اور رسالت کا تصور، صفات الہیہ اور مخلوقی صفات، نبی اور غیر نبی میں فرق و امتیاز، محبوبیت کا اظہار، مبالغے کی شدید ممانعت، نبی رحمت اور انبیاء سابقین کا تقابل، مقامات مقدسہ کا تقابلی انداز۔ لفظ یثرب کا استعمال ممنوع، اس میں ذات کے ساتھ ندا کی ممانعت، ضم کے پہلو، اصلاح فکر و نظر کا ایک خاص پہلو، میم کا پردہ، تشبیہات و استعارات، انتخاب الفاظ کا فقہی ضابطہ، صنعت تلمیح کا استعمال، تعظیمی ضمائر، کلمات تصغیر، لفظ مشترک، شاعرانہ تعلی اور تحدیث نعمت، حسن تخاطب، اردو نعت چند تنقیدی مباحث، نعتیہ شاعری کی تنقید اور مسلکی وابستگی، لفظ نعت ایک جائزہ، اردو نعت پر بھجن کے اثرات، اسلام سے شعر و ادب کی وابستگی، جدید اردو شاعری میں مذہب کا استحصال، اردو ادب کی فقہی تنقید نگاری، اردو ادب میں وحدت ادیان کا تصور۔ اتنے سارے موضوعات کو انہوں نے اس کتاب میں جگہ دی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم موضوعات ہیں اور نعت کے حوالے سے بہت حساس کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ اس میں تجزیاتی ادب میں انہوں نے عربی زبان کی نعتیہ شاعری سے بات شروع کی ہے اور پھر اردو تک آئے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے بات کرتے کرتے اس میں دیکھیے یہ بات کی ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عاشقانہ الفاظ، وصل، ہجر، فراق اور بیتابی وغیرہ کا استعمال کیا گیا، اور اسی حیثیت سے آپ کے خد و خال، زلف و گیسو، لب و دہن اور چہرہ و رخسار وغیرہ کی تعریف و توصیف کی گئی۔ معنی سے زیادہ الفاظ پر زور دیا گیا، یعنی جدید استعارے پیدا کیے گئے اور رعایت لفظی و صنعت تضاد وغیرہ سے بھی کام لیا گیا۔ بہت سی ضعیف روایتیں اور معجزات نظم کیے گئے۔ شاعرانہ مبالغہ ترازیوں میں صحیح واقعات اور مستند روایات کی صورت بھی بدل گئی۔ اب یہ انہوں نے پہلے ہی باب میں ایک بات بتائی ہے، یہ تو میں نے مختصر بات بتائی ہے۔ پھر نعت کے موضوعات میں انہوں نے بہت سارے موضوعات کا ذکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ میں تمام موضوعات کا احاطہ یہاں نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس میں موضوعات بڑا پھیلا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور سے محبت کا جذبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک اشیاء کا ذکر، شہر کا ذکر، اور پھر جناب صحابہ کرام کا اور ازواج مطہرات کا اور اہل بیت کا ذکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے غزوات وغیرہ کا، یہ تو ایک طویل فہرست ہے۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ پھر نعت گوئی کے محرکات میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بات کی ہے کہ محرکات میں کیا کیا ہے، کہ بنیادی بات یہ ہے کہ حسن جو ہے وہ کشش رکھتا ہے،
اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال کی انتہائی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو آپ کا صوری حسن بھی بہت ہے، اور اسوے کا حسن تو اتنا ہے کہ قیامت تک کے لیے صرف ایک اسوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے انسانی زندگی کے اطوار کو سنوارنے کے لیے، اس کے علاوہ کسی کا اسوہ قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے بات کی ہے کہ 3 محرکات ہیں، حسن و جمال، فضل و کمال اور جود و نوال۔ اس پر گفتگو ہے، طویل گفتگو ہے ظاہر ہے، تو یہ موضوع بنا ہے۔ پھر نعت گوئی کی موضوعاتی تفہیم میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ نعت جو روایت سے چل کر عقیدت پر ختم ہوتی ہے، اور پھر وہ نعت جو عشق سے چل کر ایمان پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت ساری، یہ تو میں نے چند باتیں عرض کی ہیں، اس میں بہت سارے پہلوؤں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور آخر میں انہوں نے وحدت ادیان کے تصور میں کہا ہے کہ اس تصور دین کا سرچشمہ کیا ہے، اس کے بنیادی عقائد و نظریات کیا ہیں، اہل مذاہب کا اس سے کیا تعلق ہے، اہل دنیا کا اس سے کیا رشتہ ہے۔ ان تمام باتوں میں کا ذکر کر کے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نعت میں خالص دینی فکر کو پیش کرنا ہے، اور جو ہمارے ہاں غلط روایات اور غیر مستند باتیں آ گئی ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ان کی نشاندہی اس لیے کی گئی ہے کہ نعت کو خالص کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو نعت لکھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، یعنی نعت خوان بھی، یہ جانکاری ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ موضوع بڑا نازک ہے۔ اس کو کتاب کو ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے متعارف نہیں کرا سکتا، وقت کم ہے، تو بس میں نے بہت ہی مختصر سی بات کر لی ہے، لیکن یہ مختصر بات جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کتاب بہت اہم موضوع پہ ہے اور بڑے سلیقے سے لکھی گئی ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے یہ سمجھ لیجیے نصاب کے طور پر پڑھنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جو نعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔